teacher, English teacher. I'm working at Fazar Intermediate College um, since 2002. I wish to share my presentation. Uh, you people will tell me that my you can see my presentation slides. Can you see my slides? Yes. Yes, madam. Okay, thank you very much for the reply. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's session is on a very much important topic. I think आप लोग जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं मगर उनको इंटरेस्ट है आजकल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गए हैं कॉमन और हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी हमारा ये फ़र्ज़ है और ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों में अवेयरनेस डेवलप करें. Dr. Moin is a PhD in psychology and he is working hard कि वो लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें और लोगों को छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि होते छोटे हैं मगर इन रियलिटी दे आर वेरी बिग मैटर्स तो उनके बारे में लोगों को शऊर और समझ आ सके कि उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स किस तरह डेवलप हो रहे हैं. तो हाँ, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई सेंसिटिव है जैसे कि आप लोगों ने इसके ब्रोशर पे देखा होगा. लोनलीनेस एंड ओवर थिंकिंग इज़ अ काज ऑफ डिप्रेशन एंड डेस्पेयर. तो मैं आपको टॉपिक तक लेके जाऊंगी. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ. आप में से कोई मुझे डिस्क्राइब करेगा कि इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है. Overthinking, madam. You can unmute your mic and you can reply my question. Overthinking. Overthinking, madam. या मैडम Stress. overthinking. overthinking है. ओवर थिंकिंग साइकोलॉजिकल टर्म है तो आप ओवर थिंकिंग प्रोफेशनल्स की टर्म में कह रहे हैं बट कोई आम अगर ये कोई साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न नहीं है जिसका कोई आम सिटीजन है कोई वो अपने अल्फाज में बता सकता है कि ये तस्वीर में क्या दिख रहा है. सोचे बहुत है. जी सोचे बहुत है. यू आर राइट. हमारे जहन पर वो मैं हूँ या आप हैं या कोई भी और शख्स है हमारे दिमाग में एक वक्त में जहन पर सवार है. बहुत सारी चीज़ें ओवरलोडेड होती हैं. हमें समझ में भी नहीं आता समटाइम्स कि हम कौन सी सोच को ज़्यादा अहमियत दें और कौन सी सोच को हम थोड़ा कम अहमियत दें या किस चीज़ को हमें ज़्यादा इस वक्त प्रोमिनेंट प्लेस देनी चाहिए अपनी लाइफ में. कुछ समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हम अपने डेली रूटीन में अपने वर्कलोड की वजह से अपने घरेलू स्ट्रेसेस की वजह से हम हमारा दिमाग इतना ऑक्यूपाइड होता है कि हर चीज़ जंबल हो जाती है और ऐसे ऐसे करके हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाती है चीज़ों को एनालाइज करने की और कैटेगराइज करने की कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देनी है और सेकंड प्रायोरिटी किसे देनी है या लेस इम्पोर्टेंस किसे देनी है. सो ये सारी चीज़ें जो हमारे ये इस पिक्चर में नज़र आ रही हैं रियलिटी में आप अगर महसूस करें एक मिनट आंखें बंद करके तो आपके माइंड में इतनी ही चीज़ें होंगी. और अगर आप किसी दिन ये एक्सरसाइज करना चाहें तो अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट रियलाइज़ करें और कागज़ पे नोट डाउन करना शुरू कर दें तो यू विल सरप्राइज बाय इनटू योर सेल्फ कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में इतने ज़्यादा टॉपिक्स होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये सब कुछ मैं ही सोच रहा था कि मेरे दिमाग में ये सब कुछ मौजूद था. नाउ दिस इज़ अनदर पिक्चर जिसमें आपके दिमाग में कुछ सोचों का रश इतना ज़्यादा हो जाता है इतनी ज़्यादा थिंकिंग्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए थक जाते हैं थकन महसूस करने लगते हैं और यानी आप सोचते हैं कि मैं सर थक गया या मैं थक गया हूँ या गई हूँ और आप थोड़ा सा सर गिरा के बैठ जाते हैं. अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा. वो ख्याल और वो सोचें आपके दिमाग में सवाल बन जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. या फिर समटाइम्स जो वीक पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो यही सोचने लग जाते हैं कि बस अब हम कुछ भी नहीं कर सकते. इन सारी चीज़ों का तो हमारे पास कोई सलूशन नहीं है.
ہم ان کو الائن نہیں کر سکتے، کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، ہم موسٹ پرومیننٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے، ہم ان میں سے لیسٹ امپورٹنٹ کو کم اہمیت نہیں دے سکتے، بلکہ یہ سب کچھ تو جو ہے نا مکسڈ اپ ہے. ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مطلب کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. کچھ لوگ تو یوں کرتے ہیں کہ وہ پھر رونا ہی شروع کر دیتے ہیں، یا تھک کے ہار کے کمرہ بند کر کے میوزک اونچی آواز میں سننے لگتے ہیں، یا پھر کچھ ایسا جس سے کہ ان کو ریلیو ملے. یہاں سے کچھ لوگ سو جاتے ہیں، سونے کی کوشش کرتے ہیں، ٹرنکولائزز لے لیتے ہیں، ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں. اور سر پکڑ کے یہ دیکھیے، اس میں آپ کے ایک ایسی تصویر آپ کو دکھائی جا رہی ہے کہ چاروں طرف آپ کے اندھیرا ہے، اور دماغ ریڈ اس لیے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کے دماغ میں بہت زیادہ چیزوں کا جھمگھٹا ہے، اور وہ چیزیں آپ کے دماغ کو اوور اسٹریس کر رہی ہیں. اور انسان تھک کے کیا کرتا ہے؟ اپنا سر پکڑ لیتا ہے دونوں ہاتھوں میں. لیکن دس از ناٹ اے سلوشن آف دوز تھنگس، دس از ناٹ اے سلوشن آف دیٹ ٹاپک. ان کو ہمیں انٹیلیجنٹلی ان تمام سوچوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، انہیں سب سے پہلے کیٹیگرائز کرنا ہوتا ہے. اور یہ کب ہم کر سکتے ہیں؟ لیس امپورٹنٹ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے، اور موسٹ پرومیننٹ موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کو اہمیت دینی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اپنا اسکیجول بناتے ہیں یا اپنے ٹائم ٹیبلس بناتے ہیں. سوری. ایسی کسی سچویشن میں ہمیں ہماری پرسنالٹی ججمنٹ ہوتی ہے کہ ہم کس حد تک نارمل تھنکنگ ہماری ہے. اس پکچر کو آپ میں سے کوئی ڈسکرائب کرے گا کہ یہ اب کیا صورتحال بن گئی ہے اوور Well, اس تھنکنگ ma'am, پکچر میں؟ میم this اوور تھنکنگ جب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھاٹس آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس تھاٹ پہ اپنی فوکس کرنا ہے. اگر سمپل لینگویج میں دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں اتنی الجھن ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ایون کہ کچھ لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا بھی کس کے پاس ہے. ان اور کو پھر ma'am پتہ ہے کیا ان ہوتا کے actually وہ پاس بات confused کرنے ہوتی والا ہیں. نہیں ہوتا. ہے؟ جی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے اوور رش آف ایموشنز اور اوور رش آف تھنکنگز ہے. اب سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آ کے وہ رونا ہی شروع کر دیتے ہیں عورتیں، اور سم ٹائمز کاؤنسلرس کو میں نے دیکھا ہے کہ مرد بھی، اچھی ایج کے بھی میچور لوگ بھی، اور رونا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ وہ بات شروع کہاں سے کریں. اب یہ دیکھیں اس پکچر میں آپ کو کچھ پکچرز نظر آ رہی، کہیں پہ کلاؤڈ ہے، کہیں پہ کوشچن مارک ہے، کہیں پہ کچھ ہے، مگر اس پکچر میں آپ کو بس ایک گچھا سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے. الجھن کی صورت اختیار Ma'am, کر I جاتی think ہیں this picture بات. dis yeah. Sorry, ma'am, I'm disturbing you, but I think this نو نو picture یو آر ناٹ، یو آر describes a ناٹ. person. And this picture is expressing somebody as an overwhelmed human being, like someone who is overwhelmed by the difficulties or the problems or the issues that person might be having, might be facing in his or her life. This is what I think. Exactly, Sorry you are, for mashallah, disturbing. very well said. When we are habitual of ignoring our or categorizing our problems into one, two, three, or as far as their importance level is concerned, then after some time, after few days, the things are becoming mixed with each other. So at that time, you could not even pick up your most important tasks. آپ نے یہ دیکھا ہوگا if you are student or if you are a professional, دونوں، یا if you are housewife even, sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام بہت ضروری کرنا ہے، آپ اس کو پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں مائنڈ میں، یا کسی بعض لوگ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں، بڑے لاجیکل ہوتے ہیں، وہ اپنی ڈائریز پہ لکھ لیتے ہیں. لیکن سم ٹائمز یہ کہ آپ انہیں نہیں کر پاتے. آپ کے گھر میں ایکسٹرا، آپ کے گھر میں ان پلان گیسٹس آ گئے ہیں، آپ کے کوئی ان پلان ٹاسک آ گیا آپ کو، آپ اپنا جو آپ نے ٹائم ٹیبل اسکیجول بنایا تھا آپ اس کو نہیں اوور کم کر سکے، آپ اس کو فالو نہیں کر سکے. تو کیا ہوگا؟ نیکسٹ ڈے کی اسائنمنٹس ایڈ اپ ہو جائیں گی، آپ اس میں سے بھی کچھ چیزیں رہ جائیں گی، تھرڈ ڈے جا کے سب کچھ یہ انٹرمکس ہو جائے گا. آپ کو اپنے باسز کو اپنا کام پریزنٹیشن بھی دینی ہے ٹائملی، اپنا ٹاسک پورا اچیو کرنا ہے، آپ کو اپنے گھر کے ٹاسک بھی دیکھنے ہیں، آپ کو اپنے اور چیزیں بھی دیکھنی ہیں. لیکن آپ 2 3 4 دن جب لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، اپنا ٹائم ٹیبل آپ فالو اپ نہیں کر سکے، اور آپ کو کیا ہوگا کہ چیزیں ایک دم انٹرمکسڈ ہو جائیں گی، اور آپ کو پھر کچھ سمجھ، اس وقت پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ پہلے آپ کو جاب پہ جو ٹاسک ملا تھا وہ کرنا ہے، یا آپ کے جو گھر میں کوئی بچوں کا ایشو تھا وہ دیکھنا ہے،
یا کوئی شاپنگ اسکیجول تھا آپ کا، وہ کوئی بہت ضروری چیز دیکھنی ہے شاپنگ میں، یا بہت کسی سک فیملی ممبر کو ہاسپٹل وزٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ پھر نہ کر نہیں پاؤ گے. ایسا ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں ایک دم مکسڈ ہو جاتی ہیں، اور آپ پھر اس وقت اتنا پریشر میں ہوتے ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم ان میں سے پک اپ کیا کریں. سو اس وقت آپ کے آئیڈیاز بہت زیادہ مکسڈ اپ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے نا، دیٹ از ویری سینسٹیولی سلیکٹڈ بائی ڈاکٹر معین اینڈ آئی اپریشیٹ دس از ریئلی a need of our everyday's common person, loneliness and overthinking, cause of depression and despair. آپ نے ہر کسی کے نام سے سنا ہوگا، کہ منہ سے سنا ہوگا کہ وہ تو ڈپریشن میں چلا گیا، آج کل وہ ڈپریس ہے، یا آپ کو خود ہی کبھی دیکھا ہوگا کہ میں تو اب ڈپریشن فیل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. اور ڈیسپر کسے کہتے ہیں؟ نا امیدی کو. جسے آپ کو اپنے کچھ آپ کے ٹاسک ہیں، میرے کچھ ٹاسک ہیں کہ میرے بچے بڑے ہوں گے، وہ بی ایس کر لیں گے، اسٹڈیز کر لیں گے، پھر ایم ایس کریں گے، میں ان کی میٹریمونیل میٹرس سارٹ آؤٹ کروں گی، دین وہ اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو جائیں گے. تو میں اپنی اس وقت ریٹائرمنٹ لائف پلان کرتی ہوں کہ میں اس وقت ریٹائرمنٹ لے لوں گی جب میرے بچے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اگر میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر کسی کی زندگی میں موٹیویشن ہوتی ہے، کوئی ٹارگیٹس ہوتے ہیں. اچھا، لونلینس اینڈ اوور تھنکنگ کیا کام کرتے ہیں ہمارے لیے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا کوئی بھی آنے والے ٹائم میں اچھا کچھ آئے گا ہماری زندگی میں. مایوس سے ہو جاتے ہیں ہم، کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو ہم کر نہیں پا رہے ہیں اپنی زندگی کے لوڈس کو اوور کم. ہم اوور تھنکنگ کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے، وہ بھی سوچنا ہے، یہ ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا. تو ایسا سب سے پہلے تو ڈپریشن کا فیز آتا ہے، اور پھر وہ ہمیں ڈیسپیئر کی طرف بھی لے جاتا ہے، نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، جو کہ خود اٹ سیلف ایک بڑی سائیکولوجیکل پرابلم بن جاتی ہے. لونلینس کیا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ تنہا رہنا شروع کر دیتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اکیلے، واقعی اکیلے ہوتے ہیں، ان کو حالات کی وجہ سے اکیلے رہنا پڑتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہے نا، وہ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی اکیلے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے مکسڈ اپ نہیں ہوتے، انٹروورٹ ہو جاتے ہیں. اور فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈپریشن کاز کرتا ہے اگر ہم کچھ عرصے تک اپنے آپ کو اکیلا رکھنا شروع کر دیں، یا پھر اکیلا محسوس کرنا شروع کر دیں، تو کچھ عرصے کے بعد ہم ڈپریسو ہو جاتے ہیں. اچھا، لونلینس آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا ایکسپیرئنس ہوگا ڈے ٹو ڈے لائف میں، کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ گھر میں ہماری فیملی کہیں وزٹ پہ گئی ہے، یا ٹور پہ گئی ہے، یا جاب اسائنمنٹس ہیں، یا بچے باہر سیٹل ہو گئے ہیں، فیملی باہر سیٹل ہو گئی ہے. وی ہیو ٹو لیو الون ان آور ہوم. اور کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اکیلے نہیں ہوتے، ہم اٹ سیلف اے گروپ آف پیپل میں رہ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم فیل کرنے لگتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، ہمارا مائنڈ سیٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا، ہماری ٹائمنگس میچ نہیں کرتی، ہمارا تھنکنگ پیٹرن کسی سے سب سے الگ ہو جاتا ہے، ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہم دوسروں سے الگ ہو گئے، ہم دوسروں سے بالکل اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ فیل کرنے لگتے ہیں. میم کیونکہ ہماری پرسنالٹی انٹروورٹ سی بن جاتی ہے، کیونکہ ہم بس یہی اوور تھنکنگ کی وجہ سے. ایگزیکٹلی، یو آر ٹرو. سم ٹائمز ہم آپ میں سے کئی لوگوں نے یہ آبزرو کیا ہوگا، سم ٹائمز آپ پہ ایسا فیز آ جاتا ہے کہ آپ بھرے ہوئے گھر میں یا بھرے ہوئے آفس میں اپنے ورکنگ پلیس پہ خود کو بالکل اکیلا محسوس کرنے لگتے ہیں. آپ کو یوں لگتا ہے کہ کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، اور یا پھر آپ سپیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ اسٹائل بہت ڈفرینٹ ہے، آپ بہت ایکسٹرا ایجوکیٹڈ ہیں اور ایکسپیرئنسڈ ہیں. باقی لوگوں آپ کو کمتر محسوس ہونے لگتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو آپ کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیا فائدہ ان سے بات کرنے کا، یا ان میں سے کسی کے پاس آپ کی پرابلمس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اوور تھنکنگ از ریئلی انہیلدی اینڈ اینٹی سوشل، جو آپ کو الون کر دیتی ہے. سم ٹائمس لوگوں میں رہتے ہوئے آپ کو الون کر دیتی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس کا ایکسپیرئنس ہوگا. کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ یس میم. مجھے لگتا ہے یہ بہت سے لوگ کہیں نہ کہیں اپنی لائف کے کسی فیز میں یہ کرتے ہیں فیس. ایگزیکٹلی اور یہ کامن ہے ایگزیکٹلی. آج کے جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے، اس میں تو یہ کامن ہے.
ایگزیکٹلی. مگر یہ کہ ہمیں اس میں ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکالوجی کے جو یہ جو سبجیکٹ ہے یا سائیکالوجسٹ ہیں یہ دیز آر ایکسپرٹس. دے آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو. فارن کنٹریز میں بہت کامن ٹریڈیشن ہے. دے آر ریگولرلی پیپل آر ریگولرلی وزٹنگ دیئر سائیکالوجسٹ فار دیئر فار ٹیکنگ ہیلپ ان دیئر کامن پرابلمس. بٹ ہمارے ملک میں ابھی اس کی اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. میکسیمم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اوور تھنکنگ کیا بلا ہے, لونلینے کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے, ڈپریشن کیا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نا تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں سے نکلنا کیسے ہے, ہاؤ ٹو سیک ہیلپ. لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے مگر اتنی زیادہ نہیں ہے. تو ایز اے سائیکالوجسٹ ہم سب کا فرض ہے ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں اور ایسی ہیلتھی ایکٹیویٹیز کو کیری آن کریں. تو فیلنگ جو ہے لونلینس کی وہ کیا ہوتی ہے, آپ کو ڈپریشن کے سمٹمز آپ میں پیدا کرنے لگ جاتی ہے. میں آپ کو ایک ریسرچر کی تھیوری شیئر کرنا چاہتی ہوں. ریسرچرز بلیو کرتے ہیں کہ دیٹ ڈپریشن از کازڈ بائی اے کمبینیشن آف فیکٹرس, جس میں کچھ فیکٹرس جینیٹک ہوتے ہیں. پیرنٹس بہت ڈپریسو رہتے تھے, ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا. جینیٹیکلی اور انوائرمنٹلی بچوں میں ڈپریشن آ گیا. کچھ ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں ایسی کہ اداس رہنا, اپنے آپ کو پہ ترس کھاتے رہنا, سیلف پٹی, آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کھینچ لینا کہ بس میرے ساتھ ایسا. قدرتی طور پہ کوئی ایک حادثہ ہو جانا, لیکن ایسے لوگ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں بات کو کہ ہم تو بہت ڈپریسو ہو, ہمارے ساتھ تو بدقسمتی ہو گئی ہے. کال کر دیں کہ میں ویبینار لے لوں. تو ایسی صورت میں ان کی کچھ ہیبٹس ایسی نگیٹو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, آپ کے آس پاس ڈپریسو ماحول ہو, پیرنٹس بہت ڈپریشن میں رہتے ہوں یا کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ آپ کے ساتھ رہتا ہو, تو آپ نیچرلی تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ خود بخود ڈپریسو فیل کرنے لگ جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے. Loneliness can sometimes be also a contributing factor for depression and despair. کبھی کبھی ہماری ڈپریشن اور ڈیسپیئر یعنی نا امیدی, مایوسی, اس سب میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے لونلینس. ہمیں اکیلے رہنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم ان کی چیزیں ہم میں ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہیں, ڈپریشن اور ڈیسپیئر. اور ہمیں اپنے ماحول سے نا امیدی سی ہو جاتی ہے, اپنے لوگوں سے, اپنے کام ورک پلیس سے. ہمیں لگتا ہے کبھی ترقی نہیں ہو سکے گی, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے زندگی میں کچھ اچھا آنے والا نہیں ہے, ہم تو ہمیشہ انہیں مشکلات میں کا شکار رہیں گے. اور آہستہ آہستہ دل بجھا بجھا محسوس ہونے لگتا ہے, جو کہ ہمیں ڈپریشن کے ہی سمٹمس ہوتے ہیں اور ہمیں ڈپریشن سیریس ڈپریشن میں لے جاتے ہیں. ایک ریسرچر ہے لوری ریلینڈ, یہ ایک لائسنس کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں مانچسٹر کے. وہ کہتے ہیں ہی سیڈ ڈپریشن کین بی ٹریگرڈ بائی لونلینس ایز اے فالوئنگ اے بریک اپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آپ کے لائف پارٹنر سے آپ کا بریک اپ ہو, ود یور فرینڈ, فرام یور باس, اور ود اینی ریلیشن. کسی بریک اپ کی وجہ سے آپ کا پہلے لونلینس میں اور پھر ڈپریشن میں چلے آتے ہیں. ڈیورس کی بات آپ کو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر سے آپ کی ڈیورس ہو گئی کسی بھی وجہ سے, تو وہ آپ کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے یہ معاملہ, اور آپ لونلینس کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ خود کو الون کر دیتے ہیں, لونلینس فیل کرنے لگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ڈیتھ آف لوڈ ون, آپ کے کسی بہت پیارے رشتے کا انتقال ہو جانا, جیسے سپوز پیرنٹس میں سے کسی کے ساتھ آپ کی بہت اٹیچمنٹ ہے اور وہی دنیا سے چلے جائیں. آپ کے لائف پارٹنر, آپ کے بہت قریبی فرینڈ, یا پھر آپ کے کوئی بہت اچھے کولیگ, آپ کے دوست دنیا سے خدا نخواستہ اگر چلے جاتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں فوراً سے انسان کچھ عرصے کے لیے لونلینس فیل کرنے لگتا ہے اور وہ آپ کو ڈپریشن کاز کرتا ہے. لونلینس کو بھی اگر ہم کیٹیگرائز کریں نا بیٹے, تو وہ ہم دو طرح کی دیکھتے ہیں لونلینس. ایک تو ایکیوٹ لونلینس ہے, ابھی میری کسی ریلیٹیو کی خدا نخواستہ
انتقال ہو گیا یا میرا کوئی بریک اپ ہو گیا میرے کسی بہت ہی اچھے دوست کے ساتھ یا کسی لائف پارٹنر کے ساتھ، خدا نخواستہ ہے کیسے بھی، تو میں ایکیوٹ لونلیس میں ہوں. سم ٹائمس میں اسے ہینڈل بھی کر سکوں گی، یا کسی فرینڈ کی اچھے دوست کی ہیلپ کی وجہ سے شاید خود ہی میں اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر لوں، اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے، اپنی جاب کی وجہ سے، جاب رسپانسبلٹیز کی وجہ سے میں اس ایکیوٹ لونلیس سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں. اور جو دوسری ٹائپ ہے نا لونلیس کی، وہ ہے کرونک لونلیس. کرونک لونلیس میں کافی لانگ ٹائم ہمیں لونلیس کی فیلنگس ہوتی ہیں کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے. اپنی جاب میں اگر چاہ بھی رہے ہیں تو یا تو ہم جاب سے ایبسینٹ ہو جائیں گے بہت دن کے لیے، اپنے کمرے میں ہی بند رہیں گے اور لمیٹڈ کر لیں گے اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کو، یا پھر ایک کہ لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں گے کہ ہمیں لگے گا ہمارا لاس بہت بڑا لاس ہے، ہمارا جو بریک اپ تھا یا ہمیں ڈیورس یا کسی قریبی رشتہ دار کا فوت ہو جانا، ہمیں لگے گا یہ نقصان ہمارا بہت بڑا ہے اور ہمیں اب ہم کسی سے اچھے طریقے سے مل نہیں پائیں گے، خوش اخلاقی سے نہیں مل پائیں گے، تو کیا فائدہ ملنے کا. دھیرے دھیرے کر کے ہم خود کو بہت زیادہ ایک ایسے ببل میں خود کو انکلوز کر لیتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو بالکل ہی لمٹائز کر دیں گے، فون کالس نہیں لیں گے، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں گے، کسی آئے ہوئے شخص کو بھی، اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو بھی ریٹرن کر دیں گے گیٹ سے، یا خود تو کہیں جائیں گے ہی نہیں. جب یہ لونلیس کی فیلنگس بہت لانگ ٹرم ہو جاتی ہے تو ہم اسے کرونک لونلیس کہتے ہیں. The feelings of loneliness for a long time or uncomfortable social isolation، یہ ہمیں کرونک لونلیس میں کیٹیگرائز کرتے ہیں ہم، کہ ہم خود بخود اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں اور بہت لانگ ٹرم تک آئسولیشن میں رہیں. ایکسکیوز می انکمفرٹیبل. جی السلام علیکم میم جی. جی جی بیٹے. میم جو اسٹوڈینٹ ہے یا جو بھی ہاؤس وائف ہے، ان کے جب ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں تو تب ان کی کنڈیشن، ان کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ ساری ریپیٹ کرے گا اپنا کوشچن، یا اگر آپ 2 منٹ ٹھہریں تو ہم لوگ کوشچن آنسرس کے سیشن میں کر لیں. جی کیا جی مجھے ٹھیک ریپیٹ ہے، کر دیں؟ ٹھیک ہے، جی تھینک یو، ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. دیٹ آئی کین کیری آن دا ٹاپک. سب لوگوں کا فوکس یہاں پر بنا ہوا ہے، تھوڑا سا ہم لوگ اس کو کوشچن آنسرس میں آئی ول گیو یو دا چانس ٹو ریز یور کوشچن فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اوکے، آپ کو فرسٹ نمبر پر ہم کوشچن کی چانس دے دیں گے انشاءاللہ. انکمفرٹیبل سوشل آئسولیشن کیسے ہوتی ہے کہ ہم اپنے بیسٹ فرینڈس کو روک دیتے ہیں اپنے گھر آنے سے، اپنے ان کی فون کالز نہیں ہم اٹینڈ کرتے، ہم اپنا بریکیبل ببلس بنا لیتے ہیں اپنے ارد گرد. بالکل ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکتا. نیگیٹو فیلنگز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں ہمارے میں درمیان کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ شخص اگر آ رہا ہے کسی کوئی غرض ہوگی، کسی کوئی مجھ سے کام ہوگا، میری بہن مجھے کال کر رہی ہے تو اس کو کوئی کام ہوگا، یا میری دوست نے اگر مجھ سے کانٹیکٹ کیا، یہ ڈیفینیٹلی کچھ چاہتی ہوگی مجھ سے، غرض ہوگا کچھ. اور سیلف ڈاؤٹس ہمارے دل میں اتنے شک و شبہات آنے لگتے ہیں، خود ہی ہم سوچ لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو رہا ہوگا، اس کی وجہ یہ ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوگی، جبکہ ریالٹی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. لوگ ہم سے کنسرنڈ ہوتے ہیں، ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی ان کو اپنے سیلف ڈاؤٹس کی وجہ سے ان کو چین سے نہیں دیتے کہ وہ ہم تک آ سکیں، یا ہمیں اپروچ کر سکیں، یا ہمیں اس سیلف کریٹڈ ببل سے نکال پائیں. اب یہ جو ساری صورتحال ہے نا اس قسم کی فیلنگس کی، لونلینس میں بہت زیادہ رہنے کی، اور یہ ڈپریسو فیلنگس کی، اینڈ اوور تھنکنگ کی، یہ سارا کچھ ہمیں کیا کاز کرتا ہے، کچھ سمٹمس کاز کرتا ہے ہمارے اندر. پہلے تو ڈپریشن جیسے کہ ہم نے ڈسکس کر لیا، پھر ہمیں سلیپ ڈس آرڈرز ہونے لگتے ہیں. اوور تھنکنگ آپ کبھی بھی کریں گے نا، جیسے سپوز آپ کے ایگزامز آنے والے ہیں، کوئی رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے، تو آپ کو ٹیمپرریلی اوور تھنکنگ آپ کرتے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کو پرماننٹلی عادت پڑ جاتی ہے اوور تھنکنگ کی. تو اوور تھنکنگ آپ کو لے جاتا ہے ڈپریشن میں، اور سلیپ ڈس آرڈر فوراً آپ کو ہو جائے گا. ہمارے نروز اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ فوراً سے جو ہے نا ہمیں سلیپ ڈس آرڈر میں ہم چلے جاتے ہیں. نیند نہیں آتی بالکل، آکورڈ ٹائمنگس میں نیند آئے گی، پراپر ٹائمنگ سے نیند نہیں آئے گی. پھر اگر ہم ورکنگ پرسنز ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سو کے ہم اٹھ جائیں گے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، کام کی ورک پلیس پہ جانا ہے. ممبرس دیکھو کتنے لوگ ہیں.
پھر ہمیں اس میں سم ٹائمز اتنا سیریس سمٹمز ہوتا ہے کہ ڈپریشن سے اور انسائٹی سے اور جو اوور تھنکنگ اور لونلینس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک تک کاز ہو جاتا ہے. ہارٹ پہ اسٹریس ہمارے ہو جاتا ہے. لوگ پرماننٹلی اوور تھنکنگ اور لونلینس کی کیفیت میں اگر ہیں تو اس قسم کی فیلنگس ان کو ڈائبٹک بنا دیتی ہے. ہائی بلڈ پریشر تو فوراً ہی رہنے لگتا ہے. مینٹل اور ایموشنل پرابلمس ان کی زندگی میں عام ہو جاتی ہیں. ریسٹ لیسنس اور اریٹیٹنگ پرسنالٹی ان کی ہو جاتی ہے. بات بات پہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور لو انرجی لیول فیل کرتے ہیں. انرجی نہیں محسوس کرتے خود میں کہ وہ یہ کام کر سکیں گے. ریگولر ڈیوٹیز جو ان کی ہیں, جاب ریکوائرمنٹس جو ہیں, ان کے گھر کی ڈیوٹیز جو ہیں, ان کی ڈومیسٹک ڈیوٹیز جو خواتین پہ زیادہ ہوتی ہیں, جو بھی ان کی ڈیلی ڈے ٹو ڈے روٹین ہے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس اب میں یہ میری رسپانسبلٹیز تو میں پوری نہیں کر سکتا. اور بہت زیادہ ہوپ لیسنس, نا امیدی بہت آ جاتی ہے. لگتا ہے کہ نہیں اب تو نہیں, اب کامیابی نہیں مجھے ملے گی, مجھے کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی, میں اچھا کوئی کام نہیں کر پاؤں گا, میرے گھر میں کوئی ترقی نہیں آئے, اور میرے اب کوئی ریلیشن شپس اچھے لوگوں سے نہیں بن پائیں گے. بس ہر چیز میں ہوپ لیسنس, ہر چیز میں نا امیدی, سیلف ڈاؤٹس, جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو ایکسپلین کیا. خود ہی سوچنے لگیں گے کہ شک و شبے آنے لگیں گے ان کی زندگی میں. ایسا ہو جائے گا, اس نے ایسا کر دینا ہے, پھر ایسا ہو جائے گا, پھر یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ناکامی, مایوسی, نا امیدی, لاس آف ایپیٹائٹ اور ہو جاتی ہے سم ٹائمز. اور بعض اوقات اس کی وائس ورثہ لوگ اوور ایٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں. میں تو میرا یہ پرسنل ایکسپیرئنس ہے کہ میں نے کچھ ڈپریسو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن میں بہت زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو بالکل ہی ایبسنس آف ایپیٹائٹ ہو جاتا ہے, لاس آف ایپیٹائٹ ہو جاتا ہے, بالکل بھوک نہیں لگتی. سامنے پڑے کھانے کی چیزیں انہیں اٹریکٹ نہیں کرتی, کھاتے ہی نہیں ہیں بالکل. اس کی لاس آف ایپیٹائٹ کی وجہ سے بھی ویکنس بہت ہو جاتی ہے, بہت سارے ایلمنٹس آنے لگتے ہیں ان کی زندگی میں, اور فالس باڈی ایکس اینڈ پینس, جگہ جگہ درد ہونے لگ جاتا ہے. فیل کرتے ہیں کہ ابھی ایسا ہو رہا ہے, مجھے اسٹمک میں تکلیف ہو گئی ہے, یا مجھے بہت سیریس کسی پرابلم کے بارے میں محسوس کرنے لگیں گے. ایکچولی میڈیکل فائنڈنگز میں وہ پرابلم نہیں آئے گی, اور وہ فیل کرنے لگیں گے. فالس باڈی ایکس ہوں گی, ان کو فالس پینس محسوس کرنے لگیں گے. سو اوور تھنکنگ جو ہے نا, وہ لنکڈ ہوتی ہے سائیکولوجیکل پرابلمس کے ساتھ. سوچتے آپ ایسی سائیکولوجیکل پرابلمس میں چلے جاتے ہیں جن کی آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کو سائیکولوجیکل پرابلمس ہو گئے ہیں. کسی سائیکولوجیکل پرابلم کا آپ کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ دا تھنگز آر ناٹ گوئنگ پرفیکٹ, کچھ ایسا ہے جو غلط ہو رہا ہے. تو وہ جو اوور تھنکنگ اور لونلینس کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. آپ ایک بہت بڑا پرابلم مس بلیف کا, اوور تھنکنگ میں پریونٹ بیڈ تھنگس فرام ہیپننگس. آپ یہ سوچ لیتے ہیں, یہ مس بلیو آپ کے دماغ میں سم ٹائمز رچ بس جاتا ہے کہ آپ اوور تھنکنگ کریں گے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, مجھے جو ہے نا 23 ایئرس کا ایکسپیرئنس ہے ایز اے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ورک کرنے کا. سوسائٹی میں بھی میں فزیکل اور آن لائن کام کرتی ہوں, اور اپنے کالج میں بھی میں نے بہت سال کام کیا ہے. تو میں نے آبزرو کیا ہے کہ اوور تھنکنگ جو ہے نا, لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ سوچیں گے نا, زیادہ اچھی طریقے سے پلان کر لیں گے, زیادہ سوچ لیں گے اس کے بارے میں, تو ہم زیادہ اچھی جلدی سے ہماری خوشیاں حاصل کر پائیں گے, اور مشکلات کو ہم اوائڈ کر دیں گے. سپوز ہم گاڑی میں فیول کا ٹینک فل کروا لیں تو ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ جلدی پہنچ جائیں گے, راستے میں کہیں رکنا نہیں پڑے گا, ہمیں دوبارہ ریفلنگ نہیں کروانی پڑے گی. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں جو اوور تھنکرز بڑے پراؤڈلی تھنک کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اور سوچتے ہیں کہ جی اب کوئی برا نہیں ہوگا, اب کچھ برا نہیں ہوگا, بلکہ اب تو ہم نے ہر چیز کو سوچ لیا اور اس کا سلوشن نکال لیا, اور اب جب یہ کام ہوگا تو وہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی اور خوشیاں ملیں گی. تو یہ مس بلیو ان کا ہوتا ہے کہ اوور تھنکنگ ہی ہمیں روک سکتی ہے کسی لاس سے, جبکہ وہ اتنا اچھا ان کا یہ بلیو نہیں ہوتا بلکہ مس بلیو ہوتا ہے. تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اوور تھنکنگ اینڈ لونلینس. ہم کیسے کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں سے
بچاؤ اپنا کیسے کر سکتے ہیں, کیسے بچ سکتے ہیں ہم خود کو, کیسے ان چیزوں سے اگر ہم اس میں انڈلج ہو گئے ہیں تو کیسے نکال سکتے ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے ٹائم کو شیڈیول کر سکتے ہیں پراپرلی, اسکیجولنگ اپنا اسکیجولنگ ٹائم پراپرلی, ایک ٹائم ٹیبل بنانا. ٹائم ٹیبل مینٹیننس بہت ضروری ہے بیٹے آپ لوگوں کے لیے زندگی میں. ہم کوئی بھی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, پروفیشنل ہیں, ٹیچر ہیں, مدر ہیں, ہاؤس وائف ہیں, جو بھی ہیں, ہمیں اسکیجول کرنا بہت ضروری ہے اپنی چیزوں کو, ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو چیزیں میس ہو جائیں گی. ہمیں ہر چیز کو پراپر ٹائم دینا ہے. اور یہ آپ ایگزامپل اگر اف یو پیپل آر مسلمس دین یو کین ڈرا example from 5 times the fixed 5 timings of the prayer in a day. تو آپ اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام بھی ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے اور ٹائم ٹیبل سکھاتا ہے اور ٹائملی چیزوں کو ڈن کرنا سکھاتا ہے. ٹاسک ہمیں ٹائملی ڈن کرنا سکھاتا ہے. ہمیں مینٹل اسٹریس کی ایکسرسائزز جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. جیسے کہ شارٹ سب سے شارٹ ایکسرسائز تو ڈیپ بریدنگ کی ہے, بریدھ ان بریدھ آؤٹ. ہم سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلس تو اس سے واقف ہیں, اور باقی جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کو ہم ڈسکرائب بھی کر دیں گے اس سیشن کے بعد, وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ بریتھ ان اور بریتھ آؤٹ کی ایک سمپل ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز کیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور مینٹل اسٹریس ریلیونگ ایکسرسائزز بھی بہت سی ہیں. مائنڈ فلنس کی ایکسرسائزز ہیں اور ایکسرسائزز ہیں, ان کی اگر ہم کوئی ترتیب بنا لیتے ہیں زندگی میں تو ہم اوور تھنکنگ سے اور لونلینس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم وی ہیو ٹو اسٹاپ اوور تھنکنگ اباؤٹ ایوری ٹائم. ہر ٹائم بہت زیادہ سوچنے سے خود کو روکنا. ہر وقت اپنے اوور تھنکنگ کی بجائے مسلمان تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درود پاک کی ترتیب بنائیں اپنی زندگی میں. اگر بہت زیادہ آپ کا دماغ سوچنے کا عادی ہے, اوور تھنکنگ کا عادی ہے, اور جو اگر نان مسلمس ہمارے اس ویبینار میں شامل ہیں then I respect them lots, you know. Some of my Some very of my very good 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 friends good are friends are Christians. Christians. So So ان کا بھی उनका भी belief belief اللہ تعالیٰ پہ اللہ ताला पे بہت اچھا ہے. बहुत अच्छा है. I wish that I you wish people that you will people mute will your mute mics. your mics. If you'll mute your mics, then we can easily proceed. Thank you. جی So we can stop our thinking by keeping ourselves busy into any other thing. جیسے کرسچنس ہیں تو وہ اللہ کے ذکر, ان کے پاس بھی ایسے ذکر ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس ہے. مسلمان اگر ہم ہیں تو ہم دودھ پاک کی ترتیب بنا لیں تو ہم اپنے دماغ کو ایک پازیٹیو ٹاسک دے رہے ہیں, تو اس سے ہم اوور تھنکنگ سے خود کو بچا رہے ہیں. اور چینج اوور تھنکنگ وتھ پازیٹیو پلاننگ. ہم اوور تھنکنگ کی بجائے پازیٹیو پلاننگ کر لیں کہ ہم اس طرح پلان کر کے اس چیز کو اوور تھنکنگ سے خود کو بچا لیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اب بس اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرنا اور پراپرلی اس کو کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے. پھر ایکسرسائز ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہے. فزیکل ایکسرسائز از ریئلی گڈ اینڈ افیکٹو فار بیٹر مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ ایز ویل. سو ہم اپنی کیپیسٹی میں ایکسرسائز جس حد تک بھی اڈاپٹ کر سکیں بہت اچھی اور ضروری چیز ہے. ہمیں چاہے تھوڑی سی واک ہو 15 منٹس کی, جاگنگ ہو, جمپنگ ہو, ہمیں ضرور اڈاپٹ کرنی چاہیے. ایون شارٹیسٹ میتھڈ آف ایکسرسائز تو یہ ہے کہ اب اپنے ٹی وی لاؤنج میں فیو اسٹیپس کر لیں, ایک چیئر رکھ لیں, اس کے ارد گرد سرکلس میں واک کر لیں اگر آپ کے پاس واک کی پراپر جگہ نہیں ہے. لیکن ایکسرسائز اپنی زندگی میں آپ ضرور ایڈ اپ کریں, تو اس سے آپ کو اوور تھنکنگ لونلینس سے آپ کی اس فیز میں جانے سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں. اگر اس فیز میں ہیں تو خود کو اس فیز سے نکالنے میں بھی ایکسرسائز آپ کو مدد کر سکتی ہے. ایکسرسائز میں آپ کو دیتی ہے اسٹرینگتھ, آپ کے مسلس کو, آپ کے ایموشنس کو, آپ کی اسپرٹ کو آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے. تو انگیج یور سیلف وتھ ادرس ان اے پازیٹیو وے. آپ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کے لیے پازیٹیو دیا ہے. آپ اگر لوگوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں, جیسے کہ ایک نوشن آپ نے سنا ہوگا مین از اے سوشل اینیمل,
ہمیں لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے، یہی اسلامی معاشرہ بھی ہمیں سکھاتا ہے، یہی ہمارا کلچرل سسٹم بھی ہے، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا. جیسے آپ کے فرینڈس، کولیگس، آپ کی فیملی. میری ایک بہت اچھی دوست ہیں جو کہ تنہا رہتی ہیں، مگر انہوں نے اپنے آپ کو تنہا کبھی محسوس نہیں کیا. شی ہیز ویری گڈ فرینڈس. شی ہیز اے ویری گڈ گورنمنٹ جاب، ہائی آفیشیل ہیں وہ. ان کو اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز کو وہ گھر میں بھی اپنے سارٹ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ کو نماز کی پابندی اور درود پاک کی کثرت، یہ ساری چیزوں سے، قرآن پاک کی ریسیٹیشن، ان ساری چیزوں سے انہوں نے خود کو پازیٹیو رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم نیچرلی وی ہیو ٹو انکلائن ٹو لیو alone، پھر بھی ہم خود کو لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ورک پلیس پر، اپنے فرینڈ سرکل میں. اور اگر ہم لوگ فیملی میں رہتے ہیں تو ہمیں اپنے پازیٹیو ریلیشن شپس پازیٹیولی ڈیولپ اور انہینس کرنے چاہیے، تاکہ ہم اپنے فالس لونلینس کے ببل سے باہر آ سکیں. اور ہمیں ایک سائیکالوجسٹ سے بات بھی کرنی چاہیے اگر ہمیں لگ رہا ہے نا کچھ عرصے سے ہم لوگوں کے ساتھ اتنے نہیں انوالو ہو رہے، تو ہمیں اس میں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کسی سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لے سکیں. سائیکالوجسٹ آر پروفیشنلس. They very well guide you how to keep yourself out from that phase of loneliness and overthinking. ایک آپ کو ٹپ شیئر کروں گی جو میری زندگی کا 20-22 سال کی پروفیشنل لائف کا نچوڑ ہے. اگر آپ لونلینس اور اوور تھنکنگ میں ہیں، سو اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو اب میک اے ریلیشن شپ وتھ اللہ. اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ کے بارے میں سمجھیں، اللہ کو جانیں. وٹ اللہ از گیونگ یو اور وٹ Allah's blessings are over you. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ نوازا ہے، 5 سینسز کا ہی آپ شکر نہیں کر سکتے ادا کہ اللہ نے جو دی. آپ کی تعلیم، آپ کا علم، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے جاب اپرچونیٹی، جو آپ کی ارننگ وے آف لائف ہے، آپ کی زندگی کا سکون، اللہ کی رحمتیں. اتنی زیادہ چیزیں ہیں جن پہ آپ اللہ کا شکر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک سائڈ بائی سائڈ ایکسرسائز سجیسٹ کروں گی کہ آپ جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ لکھیے کہ کیا اللہ کی رحمتیں ہیں آپ کے اوپر. شکر کرنے کے کون کون سے ٹاپکس ہیں آپ کے پاس. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے صفحے بھر جائیں گے آپ کے ڈائری کے، اور آپ کی وہ شکر گزاری کی باتیں ختم نہیں ہو سکیں گی جو جن پہ آپ کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ہم نہیں کرتے. ہم ان کو ریئلائز نہیں کر پاتے کہ یہ چیزیں اللہ کی رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور ہمیں ان کا شکر کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ٹاسک اگر آپ کریں گے تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو. That is done by my side of today's webinar, and this is your chance. You can ask your questions, any queries, any point which is not clear to you. I'm over here to give you any answers. And I request Dr. Moeen as well that he will give you people a chance to put forward your queries even on WhatsApp group. جی میم، میں منیب الحسن آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیلف کیئر جو ہے، سیلف کیئر کا اور اوور تھنکنگ کا کیا تعلق ہے؟ تھوڑا اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا. جی، سیلف کیئر از اے ویری گڈ پوائنٹ. آپ کو اپنی سیلف کیئر کرنی چاہیے ایز فار ایز یور سوشل لائف از کنسرن، یور practical life is concerned, your religious life is concerned. You have to take care of your self, but in a limits. اسلام ایک اعتدال کا مذہب ہے اور ہمیں بچپن سے ہی سکھاتا ہے کہ کس طرح اعتدال میں رہنا ہے. ڈونٹ اوور تھنک اباؤٹ یور سیلف. آپ کو ایک لمٹ تک تھنکنگ کرنی ہے. آپ کو اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ پازیٹیو انہانس کرنے کی کوشش کریے. اپنی ایکڈیمکس کو، یہ تو میں آپ سب کو مشورہ دوں گی، میں خود بھی اس پہ عمل کرتی ہوں کہ میں اپنی کوالیفیکیشن کو ہمیشہ انکریز کرنے کے لیے ٹرائی کرتی ہوں، چاہے مجھے جی آن لائن موقع ملے کورسز جوائن کرنے کا، یا فزیکل موقع ملے، یا مجھے کوئی جرنلس پڑھنے کا ٹائم ملے، یا آرٹیکلس پڑھنے کا ٹائم. میں کوشش کرتی ہوں میرا نالج انکریز ہو. یہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے. پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی ذات سے فائدہ دیں کسی کو، آپ کی ساتھ ذات سے کسی کا فائدہ ہو، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہو.
ریلیجس, ایموشنل, سوشل, آپ کی ذات فائدہ مند ہو دوسروں کے لیے, آپ کی پرسنالٹی ڈیسنٹ ہو, مگر اوور تھنکنگ میں نہیں جانا کہ آپ اور کیسے آپ کے جو باس ہیں آپ ویسے کیسے بن سکتے ہیں, آپ اپنے باس کی جگہ پہ کیسے بیٹھ سکتے ہیں. ان کے ایٹریبیوٹس ہیں, ان پہ اللہ کی بلیسنگ ہے, وہ باس ہیں. آپ محنت کرتے رہیں گے, آپ خود کو پالش کرتے رہیں گے, ایک دن اللہ آپ پہ بھی کرم کر دے گا. لیکن ہمیں خود کو اوور تھنکنگ میں نہیں ڈالنا, اوور تھنکنگ سے روکنا ہے خود کو. سیلف ڈیولپمنٹ بڑی ضروری ہے, وہ تو کرنی ہے, اس پہ تو دھیان دینا ہے, مگر اوور تھنکنگ پہ نہیں لے جانا خود کو. جی میم, جو میں نے پوائنٹ نوٹس کیا نا کہ کوئی بھی ہیومن بینگ ہو, چاہے وہ کسی بھی سوشل بیک گراؤنڈ سے ہو, فائنینشیل بیک گراؤنڈ سے ہو, ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو ضرور ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اپنی لائف کے پازیٹیو چیزیں, تو اس کے اندر جو جرنلنگ ہے, یعنی آپ نوٹ ڈاؤن کریں, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ کی لائف کے اندر اچیومنٹس کیا ہیں, یا پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں, یا نعمتیں کیا ہیں, یا جو آپ نے سکسیس کریٹ کی, چاہے وہ بچپن میں مطلب سے دیٹ کوئی پوزیشن آپ نے لی کسی اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, کسی اسپورٹ میں اچیومنٹ ہے, کوئی بھی چیز, تو اگر آپ اس سے لکھیں اور اس کو ویژولائز کریں, کیونکہ جو ہیومن برین ہے یہ ویژولائز چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سے کر سکتا ہے, ان کو ریٹین کر سکتا ہے, تو یہ بھی کافی بینیفیشیل ہوتا ہے. میں نے خود اس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ کبھی کبھی چونکہ سائیکالوجسٹ بھی ہیومن بینگز ہوتے ہیں, ان کو بھی اوور تھنکنگ کے یہ سارے ایشوز, اور جب آپ کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہو تو ان کی ایموشنز بھی ٹرانسمیوٹ ہوتی ہیں, تو وہ بھی اوور تھنکنگ کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن یہ پوائنٹ بہت اچھا ہے کہ جب آپ اپنی اچیومنٹس کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ان پہ گریچیٹیوڈ ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, ان کو جرنل میں لکھتے ہیں, بار بار ویژولائز کرتے ہیں, تو وہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے. ایگزیکٹلی, ایز اے سائیکالوجسٹ ہمیں ہمارے پاس یہ بڑا اچھا ٹول ہوتا ہے. ہم تو اس کو انکریج کرتے ہیں ہمیشہ کہ جو ہمارے کاؤنسلرز ہیں یا جو ہمارے پاس آتے ہیں کسی بھی ہیلپ کے لیے, تو وہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائری لکھیے اور ہمیں پوائنٹس شیئر کریے کہ آپ نے آپ کی ڈیلی آپ کس چیز پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں کیا ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی زندگی میں پازیٹیو پوائنٹس کیا ہیں, نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں. تو یہ اس طرح لکھنے سے آپ کو بڑا سمجھ آتی ہے. اور اگر آپ کسی سائیکالوجسٹ سے جی کنسرن ہے, سائیکالوجسٹ کو بھی بڑی سمجھ آتی ہے کہ آپ کی پازیٹیو تھنکنگ کتنی ہے اور نیگیٹو تھنکنگ کتنی ہے, اور اس نے کہاں سے کام شروع کرنا ہے آپ کے اوپر. جی میم, میں اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس بیان کرنا چاہوں گا کہ جب میں انٹرن کر رہا شور. تھا ادھر ڈی ایچ کیو اٹک میں نا, تو ہمارے پاس ایک کرسچن پینٹر آیا, جو جس کو مطلب ہسٹری اس نے یہ بتائی کہ ڈپریسو ایپیسوڈس تھیں اور یہ سارا. تو اب جب اس طرح کا کوئی کلائنٹ ہم دیکھتے ہیں تو obviously پھر ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو نہیں کر سکتے. تو اس وقت میں نے اس کو دیکھا, اس کے چہرے کی طرف, تو اس کی جو مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن تھا اور وہ فزیکل اپیرنس سارا, تو اس سے وہ مطلب بہت ڈاؤن لگ رہا تھا نا, یعنی بالکل مایوس لگ رہا تھا. لیکن میرے اچانک مائنڈ میں وہ آئیڈیا بلنک کیا, میں نے اسے بتایا, میں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ بازار گئے اور ادھر ہم نے ایک پینٹنگ دیکھی نا, وہ کرائسٹ کی پینٹنگ تھی, وہ بھیڑوں کو چرا رہے تھے کچھ اس طرح سے. تو آپ بھی ویسی پینٹنگ بنا لیتے ہیں. آپ بلیو کریں میم, 15 منٹ انہوں نے مجھے اس پہ گائڈ کیا, بریف کیا. پھر ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے, یعنی آپ اتنا اچھا پینٹ کر لیتے ہو, آرٹ ورک کر لیتے ہو, ہر کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا. تو اس پوائنٹ کو تھوڑا سا ان کے اندر میں نے انہانس کیا, اور وہ جب اٹھ کے جا رہے تھے تو ان کا موڈ بہت ہیپی تھا, یعنی وہ ماشاء ہائی اللہ, محسوس ماشاء کر رہے اللہ. تھے. جی میرے پاس ایز اے کاؤنسلرز مینی ٹائمز آئی ایکسپیرینسڈ سم نان مسلمس, اور کرسچنس کو تو آپ کو ایز اے کاؤنسلر اٹینڈ کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اللہ آپ کا اور ان کا ایک ہی ہے, کچھ جی بیسک بلیوز آپ کے ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن جو ہندوز کو, میرے ایک کاؤنسلر ہندو تھے, تو ان جی کو اٹینڈ کرنا مجھے کافی مشکل ہوگا. تھے بھی آسٹریلین, اور وہ جی کمیونیکیشنل لینگویج تو انگلش تھی, لیکن ان کا بلیو obviously اللہ پر نہیں تھا. تو obviously ایک سائیکالوجسٹ کو اللہ تعالیٰ, پتہ ہے یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ, ایسے ان کے ہی ہے. اوپر بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے, اور اللہ بس اپنے بندوں کی رہنمائی اور مدد کروانا چاہتا ہے. تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو سکیں. جی Anyone else? You can unmute your mic and you can raise جی your. جس جس کا جو کوشچن ہے وہ کوشچن کر لیں کائنڈلی, اپنا مائک ان میوٹ کر کے 1 by 1 جلدی سے کر لیں, کیونکہ ٹائم پیچھے سے 9 منٹ رہ گئے ہیں, تو جلدی سے اپنے کوشچن ڈراپ کر دیں.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ بھئی خود سے ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور خود سے ٹرائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نروز ویک پڑ چکے ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہ آپ پروفیشنل نہیں ہوتے, پروفیشنل سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے, آپ ان پازیٹیو گراؤنڈس پہ اسٹیپ ان نہیں کر سکتے کہ جو آپ ان چیزوں سے خود کو باہر نکال پائیں. تو اسی ٹاپک پر میں نے آپ لوگوں کو سجیسٹ کیا ہے کہ اگر ایسی کیفیت آپ محسوس کریں تو ضرور اپنے قریبی اویلیبل سائیکالوجسٹ, اب تو آن لائن بھی اویلیبل ہیں سائیکالوجسٹ, اور بڑے نیک ہوتے ہیں یہ لوگ سائیکالوجسٹ, بڑی کوشش کرتے ہیں, دل سے کوشش کرتے ہیں مدد کرنے کی. پھر آپ اس ٹائم پر کسی سے ہیلپ لیں, اور اگر آپ اپنی چیزوں کو ریویو کریں نا, اگر آپ پازیٹیولی پرابلم کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں, تو اس میں جیسے ابھی معین صاحب نے ڈسکس کیا ایک پوائنٹ کہ آپ اپنی چیزوں کو لکھیں, اپنے کسی ڈائری بنا لیں, اس پہ لکھیں کہ کیا 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 میجر پرابلمس ہیں, اور پھر ان کے اوپر آپ سلیوشنز ان کے کیا کیا ہیں. تو آپ خود بھی تھوڑا سا پروفیشنلزم لا کے نا تو ان کے حل نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں نکال پا رہے حل, تو آپ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے, فوراً کسی سائیکالوجسٹ سے مشورہ لینا چاہیے, اور خود کو ضرور کنونس کرنا چاہیے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے مشورے پر عمل کریں اور ان چیزوں سے ارلی اسٹیج پر نکل آئیں. جی السلام علیکم. تو کیا یہ جی ڈپریشن یا وعلیکم السلام. لونلی نیس کو, اوور تھنکنگ کو شو کرتا ہے؟ جی اس کے بیسکس تو یہی ہوتے ہیں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زیادہ سوچتے رہنے کی وجہ سے پہاڑ اتنی بڑی بن جاتی ہیں اور آپ کے دل کو اداس کر دیتی ہیں, آپ کے نروس پہ ان کا اثر ہوتا ہے, دماغ پہ اثر ہوتا ہے, باڈی پہ اثر ہوتا ہے, آہستہ آہستہ آپ ڈپریسو رہنے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ بالکل نہیں سوچیں کہ آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تھوڑا بہت ڈپریشن ہم میں سے ہر ایک کو ہوتا ہے, معاشرے میں حالات ہی ایسے جا رہے ہیں, لیکن آپ پازیٹیو ورک آؤٹ کر کے اپنے آپ کو ایکسرسائز کا عادی بنا کے, کچھ مینٹل اسٹریس ریلیونگ ایکسرسائزز ہیں ان پر چل کے, سائیکالوجسٹ کی مدد سے خود کو ڈیفینیٹلی 100%لی ڈپریشن اور ڈسپیر سے نکال سکتے ہیں, مایوسی اور ناامیدی اور افسردگی سے نکال سکتے ہیں. اگر سارے الفاظ میں کہوں تو آپ ان چیزوں سے خود کو ہیل اپ کر سکتے ہیں. میم ایک کلائنٹ جو ہے وہ زیادہ خود کو خود سے ہی مطلب سیٹسفائی کر سکتا ہے, وہ مطلب سائیکولوجسٹ کی بھی نہیں سنتا, اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زیادہ سیٹسفائی کر سکتا ہوں. تو ڈو یو تھنک کہ لونلینے اور ڈپریشن سے ہم اپنے آپ کو خود ہی نکال سکتے ہیں؟ نہیں, ہم نکال سکتے ہیں, کیوں نہیں نکال سکتے, ہم اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے نا کہ میں اپنے آپ کو نکال سکتی ہوں, میں آسانی سے اپنا ڈپریشن ٹریٹ کر سکتی ہوں کیونکہ میں سائیکالوجسٹ ہوں, اور مجھے 1000 طریقے آتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈپریشن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, خود کو کن چیزوں میں انوالو کرنا ہے جو مجھے زیادہ موسٹ ڈپریسو فیلنگ سے بچائیں. جیسے سپوز میرے فادر کی برسی آتی ہے 1 مئی کو, تو میں نے بہت سال یہ محسوس کیا کہ میں, آپ مائک تھوڑا سا انمیوٹ کریے گا, مائک میوٹ کریے گا ذرا. میں نے دیکھا کہ میں بہت ڈپریسو ہو جاتی ہوں اور مجھے بالکل چیزوں میں انٹرسٹ نہیں رہتا, میں زیادہ روتی رہتی ہوں. میں نے قرآن پاک کی ریسیٹیشن زیادہ شروع کر دی, میں اپنے بچوں کے ساتھ انوالو رہنے لگ گئی. میں ان مہینوں میں جب میں زیادہ فیل کرتی ہوں کہ مجھے ڈپریشن ہوتا ہے, میں خود کو پازیٹیو ٹاسک دیتی ہوں, کوئی اپنے ویبینار زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کرتی ہوں, چیریٹی کرتی ہوں اپنے فادر کی مغفرت کے لیے. تو کچھ چیزوں میں خود کو سائنٹیفکلی انوالو کر لیتی ہوں کہ تاکہ میں ڈپریس, اور میں ہمیشہ اس میں کامیاب رہی ہوں کئی سالوں سے, مجھے اب ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ شخص جو سائیکالوجسٹ نہیں ہے, اس نے سائیکالوجی نہیں پڑھی, اس کے لیے تو بیٹے مشکل ہے نا کہ وہ خود اپنی ان پرابلمس کو ہینڈل کر پائے. ارلی اسٹیج پہ ہو بھی جاتا ہے کہ آپ خود کو انوالو کر لیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ دنوں سے اپنے دوستوں سے نہیں ملے, تو آپ ایک گیدرنگ رکھ لیں, اپنے 3-4 دوستوں کو انوائٹ کر لیں گھر پر, یا خود چلے جائیں, ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں, کچھ گھر میں بنا لیں, کچھ بنا کے لے جائیں, کچھ مل جل کے کھائیں, چیٹ کریں, دوسروں کے پرابلم سنیں, اپنے سنائیں, تو وہ آپ کو ایک فریش فیلنگز آتی ہیں. لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نہیں اوور کم کر پا رہے, تو پھر آپ کو ضرور پروفیشنل کی ہیلپ کی ضرورت ہے بیٹے. اس ٹائم پر پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. سائیکالوجسٹ آپ کو اچھا مشورہ دے گا آپ کو, یعنی اب سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کے ٹرینڈس بدل گئے ہیں. وہ بہت پرانا زمانہ اور دقیانوسی سوچ تھی کہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا وہ پاگل سمجھا جائے گا. ایسا نہیں ہے. سائیکالوجسٹ از اے ہیلپر, ہی اور شی از اے فیسیلیٹیٹر. وہ آپ کو زندگی آسان طریقے بتائے گا, زندگی میں خوش رہنے کے, مشکلوں کو اوور کم کرنے کے,
زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے انشاءاللہ. جی میم، میں آپ کی اجازت سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا. شور. جی اس طرح سے ہے کہ ابھی میم نے بھی کوشچن کیا کہ ہم خود نکل سکتے ہیں. ہم آبویسلی خود نکل سکتے ہیں، لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے تھوڑا سا یہ کلینکل سیٹنگز کا، اس میں یہ ہے کہ ہماری ایموشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں. مطلب جو انسان ہے وہ لاجک کے بجائے زیادہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایموشنس پہ چلتے ہیں. تو جب آپ ایک خاص ایموشنل اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسیپٹنس کی ایموشنس ہے یا سیڈنس کی ہے یا اینگر کی ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ اپنی چیزوں کو اس طرح سے کریٹیکل ویو نہیں کر سکتے. اس طرح سے آپ ان چیزوں کو فگر آؤٹ نہیں کر سکتے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک مشکل تھی، اس کے اندر شکار تھا، اور میں نے معین سر کو کال کی. معین سر نے کوئی مطلب 20-25 منٹ مجھ سے بات کی، لیکن ایک وہ جو تھا نا، ری وائر ہو گیا میرا برین. میں نے اتنا فریش فیل کیا. تو ہیلپ مطلب آپ ایکشن ہم نے خود ہی لینے ہیں. بالکل ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی اگری ود یو کہ میں 20-22 سال سے ایز اے کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کام کر رہی ہوں. ہزاروں جی لوگوں کی میں نے آج تک کاؤنسلنگ کی ہے، لیکن سم ٹائمز ایون ایز اے سائیکالوجسٹ آئی نیڈ سائیکالوجسٹ. اور بالکل میں ایکسلنٹ. سم ٹائمز میں نے خود سائیکالوجسٹ سے مشورہ کیا ہے، اپنی ڈسکس کیے ہیں، اور ریئلی آپ یقین کریں مجھے بھی فائدہ ہوا ہے. اور میں اس سے کہنے میں اشیم فیل نہیں کروں گی کہ سائیکالوجسٹ کین ٹریٹ اینڈ کین ہیلپ سائیکالوجسٹ ایون. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پروفیشنل کی جی ہیلپ آپ کو ضرورت ہوتی ہے ایون اف یو آر اے سائیکالوجسٹ. بٹ ارلی اسٹیج پہ کامن لوگ تھوڑا سا سمجھداری سے چلے نا، تو خود بھی تھوڑی سی چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں. مگر سائیکالوجسٹ سے یہی تو میں بار بار انہانس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں آئیڈیا، کہ ہمیں اس میں اشیم فیل نہیں کرنی چاہیے اور دیر بھی نہیں کرنی چاہیے سائیکالوجسٹ سے پروفیشنل سے مشورہ لینے میں. جی ہم میم، پروفیشنل کی ایڈوائس پہ چل رہے ہیں. جی مجھے خود بھی تھوڑا سا وہ فیل ہو رہا تھا. میں خود حیران ہوتا ہوں. لیکن جب میں نے معین سر سے بات کی تو انہوں نے مطلب میں تو ایک خاص ایموشنل اسٹیٹ میں تھا، انہوں نے مجھے ریشنل اس کا سلوشن بتایا. میری بات کو ماشاء تحمل اللہ. سے سنا، پہلے وہ ساری ہسٹری لی، آرام ضرور. سے سنتے رہے، پھر انہوں نے مجھے آئینہ دکھایا کہ یہ تو انہوں نے جس طرح سے ہیلپ کی تو مجھے خود ریئلائز ہو گیا کہ میری اس پوائنٹ پہ مسٹیک ہے. مجھے ان چیزوں کو ریئلائز کرنا ہے. جس طرح ایک بندہ اپنے بال خود نہیں کاٹ سکتا، اس کو مطلب ایک ہیئر ڈریسر ہے وہ خود بھی اپنے ہیئر خود ٹرم نہیں کر سکتا، اس کو کسی دوسرے ہیئر. ایگزیکٹلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی جی اسٹرانگلی تو یو نو تو فیور یور پوائنٹ. ماشاء ایز اے اللہ. ٹیبو فیل نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پہ شرما جاتے ہیں. شرمانا نہیں چاہیے، یہی بات اس ہے، کے اندر یہی کوئی بھی بات ہے. غلط بات نہیں ہے. جی آئی اپریشیٹ ڈاکٹر Moin, he has given us a chance to discuss this very sensitive point in this webinar, and all the participants are really appreciable. I wish that you all will, share your reviews